बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज तीसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमने जिन चीज़ों को डिस्कस करना है उनमें बुनियादी तौर के ऊपर सबसे पहली चीज़ हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हदीस की अथॉरिटी क्या है, हुज्जियत हदीस हम जिसको कह सकते हैं कि उसकी अथॉरिटी और उसकी हुज्जियत क्या है, उसको कैसे प्रूव किया जाए। उसके बाद हदीस की अक़साम कौन कौन सी हैं, हदीस की तारीख़ क्या है, हदीस की जो बड़ी मुस्तनद ऑथेंटिक किताबें हैं सिहाह सित्ता, उनका इंट्रोडक्शन जो है वो कराया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि उसकी डेफिनेशन क्या है। हदीस रसूल, हदीस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मुख्तलिफ़ मानी हैं। गुफ्तगू करना, नई बात करना, तो ये हदीस के मुख्तलिफ़ जो अरबी लुग़त के अंदर माने हैं वो हैं। अगर इस्तिलाह के हवाले से बात की जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर, इन तीन चीज़ों को हदीस कहते हैं। पहली चीज़ कौल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया वो कौल है, उसको हदीस कहेंगे। दूसरी चीज़ फ़ेल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया, कोई भी काम किया, सहाबी कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम मौजूद थे तो आपने ये काम किया, तो वो हदीस है। तीसरी चीज़ तकरीर है, यानी तकरीर का मतलब वो नहीं जो उर्दू में हम मुराद लेते हैं, बल्कि तकरीर से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी इस बात का सबूत है कि वो काम गलत नहीं है, वो काम ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोश होना किसी काम के ऊपर, ये भी हदीस है। तो तीन चीज़ों का नाम हदीस है। पहली चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, दूसरा फ़ेल और तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर। इन तीन चीज़ों का नाम हदीस है। अब आगे चलते हुए एक बात बड़ी ज़रूरी जो बहस है उसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के हवाले से बहुत सी तनकीद, बहुत सा क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली पिछले 200-300 साल के अंदर किया गया। सब कॉन्टिनेंट में, अरब में और कुछ मुस्तशरिकीन जो ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू और बहस का आगाज़ किया। उनके क्रिटिसिज्म का बुनियादी जो नुक्ता था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब यानी कुरान हकीम, दूसरी चीज़ हदीस रसूल और तीसरी चीज़ सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन तीन चीज़ों को टारगेट करके जो क्रिटिसिज्म हुआ उसमें हम हदीस के हवाले से बात करेंगे। जो बुनियादी दो सवालात हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो हमारा मकसद यहाँ पे बात करने का है। पहला क्वेश्चन जो उनकी तरफ से रेज किया गया कि जब अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है, जब कुरान हकीम हमारे पास मौजूद है, तो उसके बाद हमें क्या ज़रूरत महसूस होती है कि हम हदीस को फॉलो करें। यानी जब अल्लाह की किताब मौजूद है तो हदीस को फॉलो क्यों किया जाए। हमारे पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है कि हम हदीस को फॉलो करें। ये तो पैगंबर पे नाजिल होने वाली किताब का अलग मामला है, लेकिन पैगंबर के अल्फाज तो वही नहीं हैं, उनको क्यों फॉलो किया जाए। तो इस हवाले से जब इस सवाल को हम डिस्कस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास तो एक ही मेयार है, क्योंकि सवाल करने वाले इस बात पर एग्री करते हैं कि अल्लाह की किताब काफ़ी है। तो जब हम अल्लाह की किताब को ही मेयार बना के अल्लाह की किताब से ही क्वेश्चन करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से, तो अल्लाह की किताब हमें बहुत सी चीज़ें बताती है। उनमें से एक बड़ी चीज़ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात बताती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। जब अल्लाह की किताब हमें ये बात बताती है कि अल्लाह ताला ये बात बताते हैं कि हमने
مسلمانوں کے اوپر، یہ مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا ہے، پھر اس کی رسپانسبلٹیز بتائی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی آیات کو تلاوت کر کے آگے ٹرانسفر کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تیسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھاتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس قرآن کی نظر میں کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو رسول کی رسپانسبلٹی ہے، یہ تو رسول کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دے، یعنی اللہ کی کتاب کی تعلیم دینا رسول کی رسپانسبلٹی ہے۔ وہ سکھائے گا کتاب کو، تو وہ سکھائے گا جن الفاظ میں سکھائے گا، انہی الفاظ کا نام ہی تو حدیث ہے۔ تو قرآن تو خود انڈورس کر رہا ہے، بلکہ وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ رسول کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو رسول نے تو اپنی رسپانسبلٹی پوری کی، وہ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اس کے بعد درجنوں ایسی اگزامپلز ہیں ہمارے پاس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ہمارے پاس درجنوں اگزامپلز قرآن پاک سے موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے قرآن یہ بات کرتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ جیسے انسان بہت سی باتیں جو کچھ اس کی خواہش ہوتی ہے بولنے کی وہ بول لیتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو صرف ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ تو صرف وہ بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی آپ کے الفاظ، آپ کی باتوں کو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ تو وحی ہے، یعنی وہ اپنی خواہش اور اپنی ذات سے نہیں بول رہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے کی ہوئی وحی ہوتی ہے جو وہ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری آیات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے علاوہ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے اختیار کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کسی مومن یا مرد یا کسی مومن عورت کے پاس کوئی اختیار اس کے پاس باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اس کا رسول اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر دیں۔ یعنی اللہ نے جیسے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ کے پاس اتھارٹی ہے، اسی طرح رسول کے بارے میں بتایا ہے کہ جب رسول کسی چیز کا آپ کے بارے میں ڈیسیژن کر لیں، اس کے بعد کسی مومن کے پاس یہ اختیار نہیں رہتا کہ رسول کے الفاظ کے بعد وہ اپنی بات امپوز کرنے کی کوشش کرے۔ تو قرآن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن تو ہمیں بہت سے دیگر مقامات کے اوپر یہ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وحی کیے ہوئے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی اطاعت نہیں ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن تو ہمیں یہ خود بتاتا ہے کہ جس طرح قرآن کی اتھارٹی ہے کہ قرآن کہے گا تو کوئی چیز حلال سے حلال ہو جائے گی، وہ حرام کہے گا تو وہ حرام ہو جائے گی، وہ گناہ کہے گا تو گناہ ہو جائے گی، وہ ثواب کہے گا تو ثواب ہو جائے گی، وہ کسی چیز کے بارے میں کہے گا کہ یہ نیکی ہے تو وہ نیکی ہوگی، کسی چیز کے بارے میں کہے گا کہ وہ برائی ہے تو وہ برائی ہوگی۔ اسی طرح وہی اتھارٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی ہے کہ حدیث اگر کسی بات کے بارے میں کہے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو حلال کہیں گے تو وہ حلال ہوگی، کسی چیز کو حرام کہیں گے تو وہ حرام ہوگی، کسی چیز کو جائز کہیں گے وہ جائز ہوگی، ناجائز کہیں گے وہ ناجائز ہوگی۔
تو قرآن کی روشنی میں ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن جس طرح اللہ کے الفاظ اور اللہ کے اختیار کو واضح کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اللہ کی اتھارٹی ہے، ایسے ہی وہ رسول کی اتھارٹی کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اور بلکہ یہ بتاتا ہے کہ رسول کی تو رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے تو تعلیم دینی ہے، کتاب کی تعلیم دینا رسول کی رسپانسبلٹی ہے۔ یعلمہم الکتاب، کہ وہ کتاب سکھاتا ہے، تو کتاب جن الفاظ میں سکھاتا ہے ان الفاظ کا نام ہی تو حدیث ہے۔ تو ہم یہاں تک ہم نے ایک پہلے کویسچن کو ڈسکس کیا کہ اللہ کی کتاب کے بعد کیا حدیث کی اتھارٹی ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے قرآن کی روشنی میں یہ چیز دیکھی کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اس کی اتھارٹی ہے، اس کی اتھارٹی کو قرآن تسلیم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو اس بات کو مزید کلیئر کرتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا کویسچن جو مستشرقین یا اورنٹیلسٹ یا حدیث کے حوالے سے کرٹیسزم کرنے والے جو میں نے بتایا، جیسے سب کانٹیننٹ میں، عرب میں، مغربی دنیا کے اندر جو اسکالرس تھے انہوں نے کرٹیسزم کیا، ان میں سے دوسری بڑی چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود حدیث کو اپنے زمانے میں لکھنے سے منع فرما دیا تھا، یعنی صحابہ کو منع کیا تھا کہ آپ نے حدیث نہیں لکھنی، تو آپ کی حدیث پھر آگے کیسے ٹرانسفر ہوئی، اور ہم کیسے اس بات کو کلیم کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس حدیث موجود ہے یہ وہی حدیث موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، آپ کے الفاظ سے، آپ کے کام تھے، کہ آپ وہی ہیں، یا بعد میں کوئی لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود منع کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، قرآن حکیم کے بارے میں لکھنے سے منع نہیں کرتے، لیکن حدیث کے بارے میں لکھنے سے منع کرتے ہیں۔ تو کیسے یہ مانا جائے کہ آج ہمارے پاس جو حدیث کی کتابیں یا حدیث موجود ہے کیا وہ صحیح ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب نہیں کی گئی، تو ہم کیسے اس پہ بلیو کریں گے؟ تو اس سوال کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو آپ نے بے شمار مواقع کے اوپر نہ صرف صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنے ہی موقعوں کے اوپر صحابہ اکرام کو لکھنے کا حکم دیا، بلکہ خود لکھوایا احادیث کو۔ تو تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، لیکن چند ایک چیزیں اس حوالے سے جو ہیں وہ ہم سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور احادیث کو لکھتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کرتے، ان کی یہ روٹین تھی، پریکٹس تھی کہ وہ اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو کسی صحابی نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح احادیث کو، آپ کے الفاظ کو لکھا نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی غصے کے عالم میں ہوں گے، تو منہ سے کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں، تو آپ اس طریقے کے ساتھ ہر بات کو لکھا نہ کریں۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ میں ایسے لکھ رہا تھا لیکن مجھے صحابی نے اس طریقے سے کہا تو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا، اور ان کو انسسٹ کیا کہ تم لکھا کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں انہوں نے لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، اور ان کے پاس بڑی تعداد کے اندر احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تھیں۔ اسی طرح نہ صرف وہ اپنے پاس لکھتے تھے، بہت سے دیگر صحابہ اکرام جو ہیں وہ اپنے پاس ان احادیث کو نوٹ کرتے تھے، بلکہ وہ صحیفے کی شکل میں، یعنی بہت ساری احادیث اکٹھی ہو کے ایک بک فارم میں اکٹھی ہو کے ایک صحیفے کی شکل میں ان کے پاس موجود ہوتی تھیں جو لکھنے والے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ ان کے پاس صحیفہ صادقہ کے نام سے عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس موجود تھا،
اسی طرح صحیفہ جابر بن عبداللہ کے نام سے حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس لکھی ہوئی احادیث موجود تھیں. اسی طرح صحیفہ صادقہ، صحیفہ ابن حمام، صحیفہ سعد ابن عبادہ، صحیفہ وائل بن حجر، صحیفہ علی، تو یہ تمام صحائف جو ہیں ان تمام لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو لکھی ہوئی موجود ہوتی تھیں اس پر مشتمل یہ تمام صحائف ان کے پاس موجود ہوتے تھے. تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حدیث کو لکھنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، کوئی ممانعت نہیں تھی، ورنہ یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام جو آپ کے سامنے حدیث کو لکھتے تھے تو آپ نے ان کو تو کبھی منع نہیں کیا، وہ لکھتے تھے، آپ نے خود ان کو انسسٹ کیا کہ آپ لکھا کرو. اسی طرح کتابت کی شکل میں جو ریٹن فارم میں جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس تھی، روٹین تھی کہ آپ خطوط لکھتے تھے. بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، نجاشی کو آپ نے خط لکھا، شام کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا، بہت سے دیگر بادشاہوں کو خطوط لکھے. تو وہ جو خط آپ لکھواتے تھے چونکہ وہ آپ کے الفاظ تھے تو وہ خط جو ہیں وہ حدیث ہیں، یعنی وہ حدیث کے الفاظ ہیں جو آپ لکھواتے تھے ان سے. اسی طرح مختلف ایگریمنٹس ہوئے، جیسے صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہوا، اسی طرح میثاق مدینہ کا ایگریمنٹ ہوا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھواتے تھے، تو اسی کا نام حدیث ہے. تو یہ ریٹن فارم میں چیزیں جو ہیں موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ خطبہ حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری خطبہ تھا اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ جو ہے بیان فرمایا، تو یمنی ایک سردار آپ کے پاس آئے ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑی قیمتی چیزیں اور پورے دین کا خلاصہ بتایا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس بات کو فیل کیا کہ یہ ساری چیزیں کاش کہ میری قوم اور میرے قبیلے تک بھی پہنچ سکتی. تو انہوں نے اپنی اس پریشانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اکتبوہ لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ ساری چیزیں لکھ کے آپ ان کو دیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ہی احادیث کو، خود اپنے ہی الفاظ کو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھیں. تو اس ساری بحث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر احادیث کو لکھا جاتا رہا، بڑے بڑے صحابہ اکرام لکھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو انسسٹ کرتے رہے کہ آپ لکھیں اور آپ کے سامنے لکھتے تھے، آپ نے کبھی منع نہیں فرمایا. اب اس سوال کے اندر جس حدیث کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ حدیث کو نہ لکھیں، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری کی دراصل روایت ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ اس کو مٹا دے. تو اس حدیث کے حوالے سے بات کریں تو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ان درجنوں یا اس سے بھی زیادہ ان دوسری احادیث کے مقابلے میں کمپیئر کرتے ہیں اس حدیث کو اور اس ذخیرہ الفاظ، اس ذخیرہ احادیث کو، ان صحائف کو جن کا میں نے ذکر کیا، صحیفہ وائل بن حجر ہو، جابر بن عبداللہ ہو، یا صحیفہ صادقہ ہو، صحیفہ علی ہو، تو ہم جب کمپیئر کرتے ہیں تو ایک طرف ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں جو لکھنے کے بارے میں بتا رہی ہیں، اور ایک دوسری طرف صرف ایک حدیث ہے جو بتا رہی ہے کہ آپ مجھ سے کوئی چیز بھی نہ لکھو، اگر کسی نے لکھا ہے تو اس کو مٹا دے. تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے کے اندر بالکل سٹارٹ میں حدیث کو لکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ آپ کا مین فوکس یہ تھا کہ جو وحی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اس کو کسی طریقے سے محفوظ کیا جائے، اس کو محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا ابتدا میں، بالکل سٹارٹ میں، کہ آپ نے مجھ سے کوئی چیز نہیں لکھنی ہے. اور آپ کے پیش نظر کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس سے روکا؟
آپ کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یعنی حدیث کہیں آپس میں مکس اپ نہ ہو جائیں، کہیں آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں، کہیں دونوں چیزوں کو مکس کر کے کہیں کتاب اللہ کا نام قرآن کا نام نہ دے دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچھلی کتابوں کے حوالے سے اگزامپل موجود تھی کہ بائبل کے حوالے سے کہ بائبل کے اندر نہ صرف آپ اللہ کی کتاب، اللہ کے جو الفاظ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں جو کتاب کے اوپر مشتمل تھے، نہ صرف وہ ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اس کے اندر شامل ہیں، ان کے نہ صرف ان کے بلکہ ان کے جو صحابہ تھے، جو حواری تھے، ان کے بھی جو خطبات ہیں وہ بھی ان کے اندر شامل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خوف ہوا ہوگا کہ کہیں میری باتیں، میری احادیث کہیں کل کو امت تک قرآن کی شکل میں نہ پہنچ جائیں، یعنی قرآن کے ساتھ مکس اپ ہو کے نہ پہنچ جائیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور کے اوپر احادیث کو لکھنے سے منع کیا۔ جب صحابہ کرام کی اس حوالے سے ٹریننگ ہو گئی کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، جب یہ اس بات کا یہ ڈفرینشیٹ ہو گیا صحابہ کرام کو، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے لکھنے کے حوالے سے جو پابندی تھی اس پابندی کو ختم کر دیا، اور بلکہ اس کے بعد آپ نے خود تاکید کی صحابہ کرام کو کہ آپ لکھیں، اور آپ نے انسسٹ کیا، بہت سے مواقع پہ آپ نے خود لکھوایا اپنے سامنے، اور آپ کے سامنے بے شمار صحابہ کرام لکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے منع نہیں کیا۔ تو یہ ساری بحث جو ہے وہ حجیت حدیث یعنی حدیث کی اتھارٹی کے حوالے سے تھی۔ اگلے لیکچر کے اندر جو حدیث کے جو باقی ٹاپکس جو ہم سے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔